बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। और 2020 का जो सूरज है वो गुरूब आने वाला है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुकदमा कश्मीर पूरी दुनिया के सामने बड़ा भरपूर अंदाज में पाकिस्तान ने पेश किया है। और भारत के हवाले से अगर बात करें तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम के हवाले से जो प्रोपोगंडा था वो दुनिया के सामने जो पेश कर रहा था, अब उसका प्रोपोगंडा इसलिए नहीं चलेगा कि पाकिस्तान ने जो डोजियर पेश किए हैं, पाकिस्तान ने दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं और उस पे मोहर सब्त की है दिस इन्फो लैब ने, जिसने जालसाजी के हवाले से भारत को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ साथ हम मकबूजा कश्मीर की अगर बात करें तो 365 दिन हो गए हैं जो वादी पूरी मुहासरे में है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं सकते। और इसके हवाले से अगर हम बात करें कि भारत जो इकदाम वहाँ कर रहा है, लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। और हिंदुस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो वो बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में कश्मीर का जो मुस्तकबिल है उस पर भी बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में जो जारी तहरीक है उसमें तेजी आ रही है, नताइज क्या निकलेंगे इस सारी सूरत हाल पे। इस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सैयद यूसुफ नसीम, जो उर्रियत लीडर हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राजा वकास नसीम साहब, आप पीटीआई के रहनुमा हैं। आप दोनों को खुशामदीद। और आगाज करेंगे शाह जी आपसे कि क्या कहेंगे कि ये सूरज तो गुरूब आने वाला है, 2021 आप क्या देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो जारी तहरीक है क्या अंजाम देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज जब 2020 का एहतमाम हो रहा है, हम इस तज्जिए के साथ यहाँ बैठे कि हिंदुस्तान ने मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर पर जो अपना नाजायज़ कब्ज़ा, तसल्लुत और फिर 5 अगस्त 2019 को कब्ज़ा किया, फौजी कब्ज़ा किया। और फौजी कब्ज़े के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत को ये अंदाज़ा था कि शायद हम कश्मीर को फतह कर लेंगे, कश्मीरियों के दिलों को फतह कर लेंगे। लेकिन मैं ये बात वसूख से कहता हूँ कि ये एक्शन उनको गले में पड़ा। इस एक्शन ने हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान को दुनिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर जानती थी, अगरचे नहीं था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो यकीनन एक सेक्युलर चेहरा था, एक डेमोक्रेटिक चेहरा था। और फिर उसका आइन जो था उसके मुताबिक भी लोग हिंदुस्तान की कदर करते थे। लेकिन आपने देखा कि मोदी सरकार ने असली हिंदुस्तान का चेहरा, हिंदू, हिंदुवत्ता, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान और दीगर तमाम के साथ तहस्सुब, ये चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लोर हुई दुनिया के अंदर। और आज वो लोग जो दुनिया सबसे बड़ी मंडी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा करते थे, आज वो लोग ये कहने पर मजबूर हुए कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कोई दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है जहां आपको मसावी हकूक हासिल नहीं है। आपने देखा कि मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर 10 लाख फौज की मदद से कब्जा किया, लेकिन वहाँ की सो कॉल्ड असेंबली जो थी उसको भी ख़त्म किया। वहाँ की जो जुडिशरी नाम नेहाद थी उसके पास भी कोई पावर्स नहीं रहे। तो सारा लेना देना जो था वो आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जरिए जो ये ताकत थी ये फौज को दे दी। और फौज ताकत के बलबूते पर इस तहरीक को कुचलने की उसने कोशिश की, सारी आपकी क़यादत को गिरफ्तार किया, हमारी बावकार ख्वातीन लीडर्स को, हालांकि उनसे कोई खतरा नहीं था उनको, उन्हें गिरफ्तार किया। और फिर उसके बाद ऐसे कानून वहाँ नाफिज करने की कोशिश की जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया जाए, जहाँ बेतहाशा पैसा दे के लोग खरीदे जाए। पंचायत मेंबरी के लिए 10-10 लाख रुपया दिया गया लोगों को कि तुम इलेक्शन लड़ो। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर जो दानश्वर है, हिंदुस्तान के अंदर जो सेक्युलर थाट है, हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, आज वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों से कश्मीर हमारे हाथ से अमली तौर चला गया, सिर्फ फौजी एतबार से हमारे कंट्रोल में है। दूसरी अहम बात ये कि हिंदुस्तान के अंदर यानी कि कश्मीर के हवाले से बड़ी कोशिशें थी कांग्रेस की, बाकी जितनी भी वहाँ पार्टी थी, ऑल इंडिया रेजिस्टेंस फोरम, उसमें 27 से ज़्यादा ऐसी सियासी तंजीमें हैं जो मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहती थी। तो वो उन सब के मुंह बंद किए मोदी ने। लेकिन आज
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان دنیا کے اندر جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی سے، پاکستان کے فارن آفس کی محنتوں سے، کشمیریوں کی قربانی سے، ہمارے لیڈروں کی کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن سے، اور خاص کر ہمارا وہ طائفہ، وہ طبقہ جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، ہمارے برٹش میں جو کشمیری ہیں، چاہے ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہو یا مقبوضہ کشمیر سے ہو، اسی طرح امریکہ، برطانیہ، فرانس، دنیا کے ہر ملک میں جو کشمیری آباد ہیں، آج ہر کشمیری اپنے کاز کا وکیل بن کر ان ملکوں میں کشمیر کی اور ہندوستان کی صورتحال کو، وہاں کے پاور سینٹرز تک، وہاں کے پارلیمنٹ ممبرز تک، وہاں کی ایمنسٹی انٹرنیشنل یا دیگر جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان تک زمینی حقائق پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 2021 جو انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد جو سال شروع ہونے والا ہے، اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری قربانیاں، پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی، وزیر اعظم پاکستان کی جو کشمیر کے پرامن حل کے لیے کوششیں، اور یہ ساری مل کر، اور عالمی برادری کی، آپ نے OIC کو بھی دیکھا، آپ نے یورپین یونین کو بھی دیکھا، آپ نے باقی دنیا کی وہ NGOs جو ایکوساک میں رجسٹرڈ ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ان کی رپورٹس کو بھی دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ 2021 جو ہے، انشاءاللہ اس میں مسئلہ کشمیر کے حل میں کافی پیش رفت کے امکانات موجود ہیں. بالکل صحیح ہے، پیش رفت کے جو ہے وہ اس طرف جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کیا کہتے ہیں وقاص نسیم صاحب کہ 515 دن ہو گئے ہیں وادی معاصرے میں، ہندوستان کی یہ سوچ تھی کہ یہ جو آزادی کی تحریک ہے دب جائے گی، لیکن اور زیادہ اٹھ رہی ہے تحریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد بھائی، ایک چیز ہمیں محسوس کرنی ہے، اس کو ریئلائز کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ طاقت کے زور پہ عوامی تحریک دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں دبائی گئی. اگر یہ بات صحیح ہوتی، شاہ صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں اور حریت کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اس کے بچے سارے مسلمان ہو گئے. ہلاکو خان، کبلائی خان اسرائیل میں دیکھ لیجئے، بینیٹو مسولینی اٹلی میں دیکھ لیجئے، نیپولین کا فرانس دیکھ لیجئے، ہٹلر کا نازیزم جرمنی میں دیکھ لیجئے، رشین زارز موجود تھے. اسٹیلین نے 40 ملین 4 کروڑ لوگوں کو سائبیریا کی مائنز میں بھیجا تھا، جن میں سے چند ہزار لوگ واپس آئے تھے. لیکن آج اسٹیلین کو کوئی بندہ نہیں دیکھتا. پوٹن ایک اسی کا KGB کا افسر ایک سوشلسٹ گورنمنٹ کو چھوڑ کے ایک ڈیموکریسی کی طرف آیا. تو یہ اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ بزور شمشیر وہ ہمارے غیرت مند دلیر بہادر کشمیریوں کو دبا سکتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. ہندوستان کا مسئلہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ ایک پوائنٹ ہے، پرٹیننٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے دنیا کو بتانا ہے. اور یہ میڈیم ہے PTV، یہ میڈیم ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو یہ ہیمر ان کرے، کیونکہ ہم جال سازی نہیں کر رہے جیسے انہوں نے جعلی تنظیمیں بنائی ہیں، جس کو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے واضح لفظوں میں بتایا ہے، جس کو پوری یورپین یونین نے، امریکہ نے بتایا کہ فیک ویب سائٹ سے فیک نیوز فیک بندوں کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انہیں شرمندگی ہونے کے بجائے وہ اور زیادہ میں ایک کل PTV ورلڈ میں ایک انٹرویو میں تھا، اور اس میں شاید میرے والد صاحب کے ساتھ نسیم صاحب موجود تھے. 1994 میں ایک ہالیڈے ان ہوٹل تھا، اسلام آباد ہوٹل، وہاں پہ ایک فنکشن ہوا اور کچھ مجاہدین کمانڈر آئے تھے اور انہوں نے ثبوت پیش کرنا چاہے کہ ہندوستان یہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ باربیرزم، ٹوٹیلیٹیرینزم، ایبسلوٹزم، مطلب آرسن، لوٹ، پلنڈر سب کر رہا ہے اور اس کے ثبوت دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا. لیکن جب پروگرام ختم ہوا، کیونکہ اس میں انہوں نے کنکلوسیو ایویڈنس دکھایا، تو انڈیا نے ایک ایکسپوزے کیا، اور وہ ان کے نیشنل ٹی وی نے بھی کیا اور ZTV چینل نے بھی کیا. انہوں نے ایک بندہ دکھایا راشد صاحب، جس کو بتایا کہ یہ ISI کا حاضر ڈیوٹی بریگیڈیئر ہے، اس کا نام بریگیڈیئر قیوم ہے، جو سب کے ساتھ مل کے ان کو، سید صلاح الدین کو اور باقی مجاہد کمانڈرز کو نوٹس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس بندے سے ملا، وہ راولہ کوٹ کا رہنے والا تھا، آپ کے گاؤں کا، اور وہ پچھلے 20 سال سے ہالیڈے ان ہوٹل کا ویٹر تھا، ہیڈ ویٹر تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے بتایا آپ کا ایک کولیگ جو ایسوسیٹڈ پریس AP کا پاکستان کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا، نمائندہ تھا، چیف کورسپونڈنٹ تھا، اس کو بتا دیا ISI کا میجر ہے جس نے فائنینسنگ کی ہے. پھر AP نے ان کے خلاف کیا تھا. تو ان کے جھوٹ اور فراڈ کا کوئی حد نہیں ہے، یہ کنکلوسیو ایویڈنس ہے. اب دیکھیں کہ کشمیر کے شاید مسلمان ایکسٹریمسٹ ہوں، میں یہ بات مان لیتا ہوں، ہو سکتا ہے نا، ہم ان کی نیریٹو کہتے ہیں، ہم بحث نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ تامل ٹائیگرز ایک سری لنکن تنظیم ہے، اس نے راجیو گاندھی کو آ کے انڈیا میں مارا؟ کیا وجہ ہے کہ مالدیو کے اندر مامون قیوم جو ان کا صدر تھا، وہاں کو اس کو بھیجنے کے لیے انڈیا کی فوج گئی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ نیپال اپنی بارڈر کے اوپر باڑ نہیں لگا سکتا، کسی ملک سے ہتھیار نہیں لے سکتا؟ ان کے وزیر اعظم کا فرض ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ حکومت میں آئے انڈیا کا 1 ہفتے کے اندر دورہ کرے. کیا وجہ ہے کہ بھوٹان جیسا چھوٹا سا ملک، جس کا مطلب اسلام آباد سے چھوٹی جگہ، اس کو فورس کیا گیا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات پیدا کرو؟ کیا وجہ ہے کہ میانمار کے
جتنے آسام تریپورا کے علاقے میں فریڈم فائٹر الفا کہتے ہیں ان کو، وہ لوگ لڑ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے میانمار میں. بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا پرابلم ہے. اب ہمارے ساتھ تو جو پرابلم ہے چھوڑے، 3000 کلومیٹر کا ہمارے پاس تو ایک لائن آف کنٹرول موجود ہے نا، LOC جسے کہتے ہیں، ان کا چائنا کے ساتھ کوئی بارڈر ہی نہیں ہے. اب چائنا بھی دہشت گرد ہے. مطلب انڈیا ہیز a genetical problem that it is trying to subvert all its neighbors. اس کا کسی ایک ہمسائے کے ساتھ cordial relationship نہیں ہے. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2020 کا سال گزرا نہیں ہے، ایک اور سال ہمارے غیرت مند کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم بزور شمشیر اپنا سر نہیں جھکائیں گے. آزادی کی جو شمع ہمارے دلوں میں جل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز لال چوک کے اندر ہمیں ہمارا حق خود ارادیہ جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے لا کے دیا تھا، وہ ہمیں انشاءاللہ ملے گا. بالکل صحیح ہے. اب مقبوضہ کشمیر سے دروندر سنگھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دروندر سنگھ صاحب کیا کہیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ 2019 ہے، 5 اگست کے بعد اگر بات کریں تو کیا حالات وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی اپیل کیا ہوگی عالمی برادری سے؟ آج جو جموں کشمیر کے حالات ہیں اس سے پوری دنیا واقف ہے، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے آرٹیکل 370 اور 35A ڈیمالش ہوا ہے، اس کے بعد جو جموں کشمیر کے حالات ہیں وہ بڑے نازک حالات بن چکے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو الگ الگ جیلوں میں ڈالا گیا ہے. کسی کو جموں میں، کسی کو دہلی میں، کسی کو راجستھان میں، کسی کو پنجاب میں، کسی کو ہریانہ میں، کسی کو UP میں. اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم لوگ جتنے بھی حریت کے لوگ ہیں، ہم کہیں پہ بھی جب پروگرام کرتے ہیں بڑا پیسفلی پروگرام کرتے ہیں. پر بڑی میں کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہم لوگ سب پیسفلی پروگرام کرتے ہیں پر آگے سے پیلٹ چلتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب آرٹیکل 370 جو ہے ڈیمالش ہوا، اس ٹائم میں اپنے گھر میں تھا اور مجھے رات کو 1 بجے ریڈ کر کے انہوں نے اٹھایا اور جیل میں بند کیا. ایسے یہ جیلوں میں بند کرنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. مسئلے کا حل نکلے گا تو صرف اور صرف بات چیت سے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک رول ادا کریں. آپ ہندوستان پاکستان کو کہیں کہ وہ ہر مسئلے پہ بات چیت کریں، کیونکہ بات چیت کے بنا مسئلے اور مسائل کا حل نہیں نکلے گا. ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہے وہ کشمیر پہ بات چیت کریں، اور اس کشمیر میں جب ہندوستان اور پاکستان بات چیت کریں اس میں کشمیری لیڈرشپ کو انوالو کریں. بنا کشمیری لیڈرشپ کو انوالو کیے بنا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اور ہم سول سوسائٹی آف انڈیا کو بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کشمیر میں آئیں، آپ جگہ جگہ گھومیں اور دیکھیں کہ کیسے بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کیسے بے گناہ لوگوں کو، جو وہ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے وہ شام کو گھر آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کی کوئی آج گارنٹی نہیں ہے. اور ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلے کشمیر کا حل جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. اور ہم ان کو ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ مسئلے کشمیر کا حل ہندوستان اور پاکستان نہیں کرتے تب تک جو امن ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں آ سکتا. اس لیے ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلے کشمیر کے حل کے لیے آپ دونوں ملک بات چیت کریں اور مسئلے کشمیر کا حل کریں. بہت شکریہ دروندر سنگھ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. یوسف صاحب، جس طرح دروندر سنگھ نے بھی اپیل کی ہے دنیا سے کہ مسئلے کا حل نکالیں، آئیں اور دیکھیں کہ کتنا یہاں ظلم ہو رہا ہے، اور عالمی برادری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹس سے مس ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جس طرح دیویندر سنگھ جی نے کہا کہ عالمی برادری کو بہرحال آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. چند ایک چیزیں ایسی تھی جو ہندوستان عالمی برادری کو پہلے دور میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کشمیر کے اندر مٹھی بھر لوگ ہیں علیحدگی پسند، تو ہم ان کو نپٹ لیں گے. لیکن آج 34 سال ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ 10 لاکھ فوج سے بھی اس مسئلے کشمیر کو اور کشمیر کے اندر جاری تاریخ کو کمزور نہیں کر سکا، بلکہ یہ دن بدن مضبوط ہوتی گئی. اب اس کے پاس دنیا کے سامنے کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا. ایک تو یہ کہ جہاں اسی دنیا کی سب سے بڑی جو فورم ہے آپ کی یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی روڈ میپس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہیں یا جو ریزولوشنز پاس کی ہیں جس کی دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان سگنیٹریز ہیں، اور یہ طے ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے. کشمیریوں نے اپنے
مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کے کشمیریوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کریں۔ یہ پہلے اس کو ہندوستان میں کبھی الیکشن کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی اسٹیٹمنٹ پر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن اب جب آپ کے 1 لاکھ کشمیری جو پچھلے 32 سالوں میں 33 سالوں میں وہاں شہید ہوئے، اور پھر قیادت کو جو ساری جیلوں میں، کئی ہمارے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے 30 35 سال سے پوری زندگی جیلوں کے اندر گزار دی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہندوستان کر کے اب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 2020 میں کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے آئی جس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ایک تو جو یہ تحریک آزادی کشمیر ہے، یہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر یا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، ہاؤس آف لارڈز میں، ہاؤس آف کامنز میں، یا پھر آپ کی جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل ہے ان کے تمام اجلاس میں، اور پھر اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی گورنمنٹ جو ان کا ڈکلریشن ہوتا ہے اس میں، اور پھر OIC کی متعدد جو کانفرنسز ہوئی فارن منسٹر لیول پر یا کہیں سمٹ بھی ہوا، ان میں ان سب میں ایک چیز اس وقت دنیا مان رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، اور یہ مسئلہ جو حل کرنا ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو آپ نے قربانیاں دی، چاہے وہ آزاد خطے سے دی یا وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے قربانیاں ہوئی، اور پھر دنیا یہ جاننے پر اب مجبور ہوئی ہے کہ ہندوستان نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ سب جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 70 سالوں میں، کہ دنیا کا 2nd لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری جو ہے اس کو فریبی اور مکار کا لقب ملا ہے بین الاقوامی برادری کی طرف سے، تو یہ ساری کامیابی آپ کی ہے اور ان لوگوں کی ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو اس وقت ہندوستان کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں، عمل پسند لوگ، جو مسئلہ کشمیر کے حل مذاکرات کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ نتائج بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ نتائج بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہندوستان کی جوڈیشری اتنی بدنام ہوئی ہے دنیا کے اندر، پھر ہندوستان کی سیاست اتنی بدنام ہوئی ہے، پھر ہندوستان کی جو اس وقت یہ ہندوتا ڈاکٹرین جو ہے اس سے اب دنیا واقف ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب نہ صرف اگر اس پر دنیا انٹرسٹ نہیں لے گی تو یہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ کی صورت اختیار کرے گی، عالمی امن کے لیے ہندوستان اس وقت ایک خطرہ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ اگلی خدا نخواستہ جنگیں ہوئی وہ کوئی روایتی جنگیں تو ہوں گی نہیں، تو جتنے بھی دنیا کے انویسٹرز آ رہے تھے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کرنے، آج وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو انڈیا کے اندر ہے یہ سیکیور نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہندوستان کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ خلوص نیت سے مذاکرات کرے کشمیر پر، اور کشمیریوں کو جس طرح درویندر جی نے کہا کہ شامل کیا جائے ان مذاکرات میں، تو سہ افریقی مذاکرات سے ہندوستان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہندوستان کے اندر جو تاریخیں ہیں، جو حالانکہ کشمیر ہندوستان کا نہ کبھی تھا نہ ہے، لیکن خالصتان کی تاریخ ہے، آسام کی تاریخ ہے، اور خاص کر دلتس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دیگر مائنارٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ سب تب یہ پورا امن ہو سکتا ہے جب وہ ہندوستان مسئلہ کشمیر پر وہ کیے گئے وعدے جو جواہر لال نہرو نے دنیا کے ساتھ کیے، پاکستان کے ساتھ کیے، کشمیریوں کے ساتھ کیے، ان پر عمل کرے گا، اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈنے کی ہندوستان کوشش کرے گا، تو یقیناً ہندوستان کا ایک امپارٹنٹ رول دنیا میں مانا جائے گا۔ ادروائز اس وقت تو وہ برے طریقے سے بے نقاب ہو رہا ہے بے شک جعلی مہم کے ذریعے۔ وقاص نسیم صاحب کیا کہیں گے کہ جس طرح جنگی جنون سوار ہے مودی جی کے اوپر اور بھارتی افواج کے اوپر، پھر وہ ڈر بھی جاتے ہیں پاک فوج کا نام سنتے ہیں، اب کیا کہیں گے کہ بھارتی دانشور ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، نہ جیت سکتے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر صورتحال کو؟ میرے والد صاحب فوج میں تھے، دادا جنگ آزادی میں لڑے، میں نے بھی مختصر وقت ایک راشد صاحب فوج میں سرو کیا ہے، سیاسی جماعت سے PTI سے میرا تعلق ہے۔ میرا سر فخر سے بلند ہوا 2 موقعوں پہ، ایک جب ہمارے خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تقریر کی، ایک نظر آیا کہ ایک مرد حر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ if we are not given a choice between peace and righteousness، اگر ہمیں حق اور جنگ کے درمیان چوز کرنا پڑا
فیصلہ کرنا پڑا تو ہم حق کے ساتھ جائیں گے. صحیح. ہم پیسیفسٹ نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہم گاندھی جی کے بھکت نہیں ہے کہ ایک تھپڑ منہ پہ مار دیا جائے تو دوسرا گال آگے کر دو. نہیں, ہم اپنے حق کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. 1.5 گھنٹے کی تقریر میں ہمیشہ انہوں نے ایک اسٹیڈ فاسٹ, ایک ریزولیوٹ میسج دیا ورلڈ کمیونٹی کو کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا, ہے اور آئندہ رہے گا جب تک پاکستان ہے. ہم مٹی کا ایک بے وقت ذرہ بھی ہندوستان کی فوج کو نہیں دیں گے. یہ اس کا فیصلہ لیکن پاکستان نہیں کرے گا, کشمیر کے عوام کریں گے. ہم کشمیر کے لوگ ہیں. دوسری چیز ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سندھ کے بیٹے, بلوچستان کے بیٹے, پنجاب کے بیٹے, گلگت بلتستان کے بیٹے, خیبر پختونخوا کے بیٹے آج چکوٹھی میں, آج نیلم میں, آج لیپا میں, آج پیر کنٹی میں, آج حاجی پیر میں, آج فارورڈ کوٹا پہ, آج نکیال پہ جا کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کشمیری قوم کے پیچھے کھڑی ہے. صحیح بات ہے. جس قوم کھڑی ہو جائے فوج کے پیچھے تو اس فوج کو ہرایا نہیں جا سکتا. ان جذبوں کو کبھی شکست دی نہیں. آخری چیز سر کہ ان کے پاس جنگی جنون ہے. کس جنگی جنون کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان ہے میڈ فینومنن, MAD, میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن. ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی والا یہ عراق ہے یا جارڈن ہے یا لیبنان ہے یا ایجپٹ ہے یا لیبیا ہے یا بوسنیا ہے یا چچنیا ہے. یہاں پہ غیرت مند 10 لاکھ فوج کھڑی ہے. یہاں پروفیشنل افسر ہیں جو جان دینا قبول کرتے ہیں. ہمارے فوج میں جب بھرتی ہوا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک دیا تھا, ایک پروورب جو کہتے ہیں لکھا ہوا کہ زمین کے نیچے سونا زمین کے اوپر جھکنے سے بہتر ہے. ہم پاکستان کی فوج کے جوان وہاں جاتے ہیں جہاں جانے سے موت پناہ مانگتی ہے. تو کہتے ہیں پاکستان کی فوج کمزور ہے. اگر پاکستان کی فوج کمزور ہے تو ہمیشہ یہ کیوں کہتا ہے ہندوستان کہ پاکستان کی فوج نے بندے انفلٹریٹ کر دی ہیں انڈیا کے اندر؟ بزدل کبھی طاقتور پہ حملہ نہیں کرتا, بزدل کبھی بہادر پہ حملہ نہیں کرتا. اگر ہم ان کے گھر میں گھس کے لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قوت ایمانی ہے. ہم نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر, راشد یعقوب صاحب آپ میرے غیرت مند بھائی ہیں, کشمیر کے بیٹے ہیں آپ بھی, سید یوسف شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ آپ کو ایک چیز بتائیں گے. ہم نے برے صغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کے پاس کوئی لاکھوں کا لشکر نہیں تھا, 17 سال کا نوجوان تھا, 10-12 ہزار سپاہی تھے. پانی پت کی کوئی جنگ ہم نے اس لیے نہیں جیتی تھی, نہ خلجی کے وقت, نہ ایبک کے وقت, نہ غوری کے وقت, نہ اس کے احمد عبدالی کے وقت. کبھی بھی اپنی عددی برتری کی وجہ سے نہیں جیتی تھی, اپنی قوت ایمانی سے جیتی تھی. یہ یقین رکھیے گا, میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں عمران یہ آیا تھا ہندوستان, بالا کوٹ میں 2 کوے ہمارے شہید کیے تھے, 3 درخت گرائے تھے, ایکو ٹیررزم کیا تھا. دن دہاڑے اعلان کر کے میرے قائد عمران خان نے افواج پاکستان کے شاہینوں کو بھیجا تھا اور بندے پکڑ کے لائے تھے. بالکل ٹائم دیا تھا, ٹائم دے کے بتا کے مارا تھا, گھر میں گھس کے مارا تھا. انشاءاللہ تعالی العزیز مجھے یہ ہے کہ ظلم کو زوال ہے, لیکن اقوام متحدہ جو شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمیں ان کو جگانا پڑے گا. اقوام متحدہ کے کانشنس, ان کے ضمیر پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسٹ ٹیمور میں صرف 10 لاکھ عیسائی تھے تو ان کو الگ ملک دلوا دیا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ آبادی والا مسلمان ملک تھا. اسی طریقے سے سوڈان سب سے بڑا رقبے والا مسلمان ملک تھا, وہاں دارفور میں 20-25 لاکھ عیسائی تھے, ان کو الگ ملک دلوا دیا. ٹھیک ہے, بوسنیا میں مسلمانوں کا خون بہا, لیبنان میں مسلمانوں کا خون بہا, فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا, داغستان میں مسلمانوں کا خون بہا, افغانستان میں مسلمانوں کا خون بہا, عراق میں مسلمانوں کا خون بہا, یمن میں مسلمانوں کا خون بہا. ہر انٹرنیشنل ایونٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان کا خون, یہ بوسنیا کے وزیر اعظم نے ایک بات کہی تھی, دنیا میں سب سے سستی چیز مسلمان کا خون ہے. ہمیں چاہیے کہ اس خون کی قدر کریں, اس جذبہ حریت کو سلام پیش کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جب تک, یہ ہمارا دشمن تھا ٹھیک ہے, لیکن دشمن نے بات اچھی کی تھی, میں انڈین اس کا نام نہیں لیتا, سبھاش چندر بوس تھا, اس نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. آزادی خون سے خریدی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا مقدر ہے آزادی حاصل کرنا. یہ سبز ہلالی پرچم کشمیر کی عوام کی رائے سے انشاءاللہ لال چوک میں سری نگر میں انشاءاللہ تعالی اپنے پورے کلرز کے ساتھ پھڑپھڑائے گا. ہمارے نہ سر جھکے تھے نہ جھکے ہیں. آخری چیز یہ چیز سمجھنی ہے کہ اب انڈیا نے امپلوڈ کرنا ہے. ابھی دلتس کے ساتھ ان کا مسئلہ نہیں رہا, جیسے تریپورہ آسام کے بارے میں شاہ صاحب نے بات کی ہے, وہ مسئلہ نہیں رہا. ان کے عیسائیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ جو گولڈن ٹیمپل میں انہوں نے کیا تھا وہ مسائل نہیں رہے. اب ان کا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کے پورے فارمر دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ فارمر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو تحریکیں ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں, ہندوستان کے اندرونی حالات بڑے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور کیا کہیں گے کہ کشمیر کی آزادی میں مدد نہیں ملے گی؟ اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز جو پہلے کشمیر میں کی اب پنجاب پر کی, ٹھیک ہے, وہ گلے میں پڑی دوبارہ.
کشمیر میں ہماری فروٹ انڈسٹری کو انہوں نے ڈسٹرائی کیا، ٹھیک، ہماری ٹوریزم کو ڈسٹرائی کیا، یعنی کہ ہماری جو ریسورسز تھے اپنے ٹھیک، ہمارے گارڈنز میں اتنا نقصان کیا کروڑوں ڈالرز کا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ شاید کشمیری جب اس کو بھوک لگے گی تو یہ ہاتھ پھیلائے گا، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی جس طرح میرے بھتیجے نے، میرے دوست کے بیٹے نے، وکاس نسیم صاحب نے جو بات ایمانی بتائی کہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور ہم حق پر ہیں، فتح ہماری یقینی ہے انشاءاللہ. تو یہ اس پہ ناکام ہونے کے بعد انہوں نے پنجاب میں اس قسم کے قانون بنائے جو وہاں کے آپ کے کسان ہیں، یہ جو انڈین پنجاب ہے یہ سارے انڈیا کو سبزیاں بھی فراہم کرتا ہے اور گندم بھی، تو ان پر ایسے ٹیکسز لگوا دیے، انہوں نے ایسا سسٹم کر دیا کہ وہ لوگ بھی جس طرح کشمیر میں لوگوں کی اقتصادی اور معاشی حالت تباہ کرنے کے لیے انہوں نے فیصلے کیے، اسی طرح پنجاب میں کسانوں کی حالت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیے. لیکن وہ اب ایسے گلے میں پڑے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کا جو اس وقت کاشتکار ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے، وہ 1 پوائنٹ پروگرام کہ یہ مودی سرکار جو ہے یہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ہندوستان کی بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ہندوستان کو تقسیم کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ہندوستان کو ہندوتا کی طرف لے جا رہا ہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں ان کے سامنے، وکاس جی کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ یقیناً ہم 10 لاکھ فوج اتنا کچھ ہندوستان کا نہیں بگاڑ سکی، نہ ہم 70 سال میں ڈپلومیسی میں اتنا اس کو کوئی شکست دے سکے جتنا مودی کی غلطیوں نے ہندوستان کو نقصان دیا. اور انشاءاللہ جو کچھ ہم نہیں کر پائے وہ مودی کر رہا ہے. اور پھر مودی کے لوگ جو ہیں ہندوستان میں بڑے باوقار لوگ ہیں. ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ ہے، ایون آپ اگر کہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی جیسا دلی میں ادارہ ہے، وہاں بڑے لوگ موجود ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جن کہاں سے آ گیا جس جن نے ہندوستان کو قبضے میں لے کے فوج کو استعمال کر رہا ہے. اب وہ اپنی فوج کو، جس فوج کو پہلے وہ سیکولر فوج کہا کرتے تھے، آج اس فوج کو انہوں نے بالکل وہ ہندو مت اور جین مت اور پتہ نہیں کیا اور مت ان کی جو مارے گی وہ ساری متیں اکٹھے کر کے فوج کو استعمال کر رہا ہے. اب نہتے کشمیریوں کے خلاف جو انہوں نے فوج کو استعمال کیا تو ہندوستان کے اندر کئی آپ کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں وہ یہ محسوس کر رہی ہیں. وہ اپنے جو فوج میں بچے بھرتی ہو کے جاتے ہیں کشمیر میں، وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ مظلوم اور معصوم لوگوں کو مارتے ہو، اللہ کا قہر نازل ہوگا آپ پر، بھگوان کا قہر نازل ہوگا. تو ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں اس چیز پر آپ ریسرچ کریں. اسی حوالے سے آسیہ اندرابی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے ان کی پروسیکیوشن ٹیم جو وہ وہاں کی ہے، جو سرکاری وکلاء ہیں، وہ یہ دلائل دیتے نظر آئے ہیں کہ یہ کیسز بڑے کمزور ہیں اور ایسے کیسز بنائے جائیں جو ان کو سزائے موت تک لے جائیں. دیکھیے دنیا میں ہر وہ قوم آباد رہتی ہے جہاں انصاف ہو. جی، جہاں کا سپریم کورٹ یہ کہے کہ افضل گورو جو ہیں ان پر کوئی بھی ایسی شہادت ثابت نہیں ہوئی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہندوستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. آج یہی بات ہندوستان کی پروسیکیوشن آسیہ جی، شبیر احمد شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب یا جتنے ہمارے سینئر قائدین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس طرح مقبول بٹ صاحب کو شہید کیا انہوں نے تہاڑ جیل کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ مقبول بٹ صاحب کے خلاف بھی وہ کوئی ایسی گواہی پیش نہیں کر سکے جس گواہی میں ان کو سزائے موت ہو سکتی تھی. لہذا آج کی ڈیٹ میں آسیہ جی کے بارے میں جس کا خاوند پچھلے 32 سال سے جیل کے اندر ہے، جو ہندوستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، ایک بڑے پڑھے لکھے اور نیک اور باپردہ خاندان کی وہ بیٹی ہے، کشمیر کی بیٹی ہے، جس نے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جس نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہو تو اس سے مودی ڈرتا ہے، اس سے ان کی ایڈمنسٹریشن ڈرتی ہے، اس سے یہ حالت بنی ہے. تو میرا یہ یقین ہے جس طرح انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمارا جو طاقت ایمانی سے اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے. ہم نے میدان کارزار میں خود یہ بات دیکھی کہ ہندوستانی فوجی سگریٹ خریدنے جاتا ہے، 20 آدمی چیمبر لوڈ کر کے بندوق دکان میں جاتے ہیں سگریٹ خریدنے کے لیے کہ یہاں کہیں ایک مجاہد نہ ہو اور اس کے پاس ایک گرنیڈ نہ ہو. یہ گرنیڈ سے ڈرنے والی فوج، یہ مجاہد کی پسٹل سے ڈرنے والی فوج
تو ان کو تو پاکستان کی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ تو اس پہ تو ان کو خواب میں بھی ڈر اسی لگتا حوالے سے ہے. وقاص نسیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ کوئٹہ سیکٹر پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے جس میں پاک فوج کا ایک جوان بھی شہید ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے بڑی جوابی جو بھرپور کارروائی کی ہے، ان کا ڈرون گرایا ہے اور بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہندوستان کا ہوا ہے. کیا کہیں گے کہ ہندوستان یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے کہ لگاتار اس نے لائن آف کنٹرول کو بزی کیا ہوا ہے؟ سر آپ ہندوستانی فوج کا مرال دیکھ لیجئے کہ وہاں کھانا نہ ملنے پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے سپاہی یونیفارم پہن کے، اپنے یونٹ اور انسگنیا پہن کے. ٹھیک ہے، وہ خدا کا واسطہ یہ کوئی فوج کرتی ہے؟ ایسے ہی پرم ویر چکر جو ان کا سب سے بڑا فوجی انعام ہے، جس کو انڈیا کے صدر نے، وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے سلوٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ایک بندے کو کارگل کی جنگ کے بعد دے دیا. مطلب اب وہ نیشنل ہیرو بن گیا، 20 دن بعد پتا چلا وہ بندہ زندہ ہے. ہاں ہاں صحیح ہے، اس سے پرم ویر چکر واپس لیا، ورنہ اس کو انڈیا کے صدر کو سلوٹ کرنا پڑتا. ٹھیک بات. اس بیوقوف فوج کے لیے بندہ ہنس ہی سکتا ہے. عددی برتری سے کبھی بھی دنیا، نپولین سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ہے، اس نے کہا تھا God is never with the army which has numerical superiority in the field. It is with the army which has righteousness. جس کے پاس عددی برتری ہوتی ہے اس کے ساتھ خدا نہیں ہوتا، خدا اس فوج کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ حق ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب یہ بات سمجھیے گا کہ ہندوستان کی فوج کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چائنا کے ساتھ مقابلہ دیکھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے لوگ صرف ڈنڈے لے کے ہمارے سرحد کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہیں، 20 لاکھ ہماری فوج ہے، نیوکلیئر ہے، اور ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں. صحیح ہے. امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، آگے بچاؤ، چینی ماریں گے ہمیں. یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے نا، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. ہمارے سپاہی ہمیشہ یہ کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں، جگہ نہیں دی، خون دے دی، جان دے دی، جگہ نہیں، اپنی جگہ نہیں دی، مٹی ان کے حوالے نہیں کی. انشاءاللہ تعالی العزیز دس ٹرینڈ ول کنٹینیو. ایک چیز سر یہ یاد رکھنی ہے کہ پلوامہ اٹیک تھا، جس کے بعد یہ ساری فالس فلیگ آپریشن اور یہ کہانیاں وہ سناتے رہے ہمیں، دیومالائی جس کو کہتے ہیں نا، الف لیلا کی داستانیں سناتے رہے ہمیں. پلوامہ اٹیک تھا، کہتے ہیں کسی ہمارے ایک ڈار صاحب تھے، بچہ تھا چھوٹا، اس نے جا کے، جو انڈین سٹیزن تھا، انڈیا کا شہری تھا، شناختی کارڈ تھا، اس نے 30-40 بندے ہندوستان کی فوج کے مار دیے. سمجھوتا ایکسپریس میں کیا ہوا تھا، ایک انڈیا کا سرونگ کرنل تھا جس نے ہندوستان کے اندر سمجھوتا ایکسپریس کے تھرو جو مسلمان گئے ہوئے تھے ان کو زندہ جلا دیا، زندہ جلا کے، اور انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی ہے، ہم نے نہیں دی. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جائز ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سمجھوتا ایکسپریس مجاہدین نے آ کے بارڈر پار کر کے آئے امرتسر سے اور انہوں نے اس کو آگ لگائی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نریندر مودی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. صحیح ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سر سوچیں کہ جب یہ گجرات میں 11 سال تک چیف منسٹر تھا، آپ کو پتا ہے اس نے جب 2000 بندوں کو ذبح کروایا تھا، مسلمانوں کو شہید کروایا تھا، مسجدیں شہید کروائی تھی، دہشت گرد ہے، تو اس کا امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی. وزیر اعظم بننے سے 2 دن پہلے وہ پابندی اٹھائی گئی، ورنہ یہ گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر تھا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق، پاکستان کے مطابق نہیں. امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ چیزیں آپ ویریفائی کیجئے گا، میں آپ کو وہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو انہوں نے بتایا ہے، یورپین یونین کا بتایا ہے، کینیڈا کا بتائیں گے، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس واچ کا بتائیں گے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان اپنی معیشت کی طاقت کو، کیونکہ ان کے پاس آبادی زیادہ ہے، کہ یورپین فنڈز جو فرمز ہیں وہ وہاں کے کاروبار کریں گی، اس وجہ سے ہم جس کو مارنا چاہیں، جس کو ذبح کرنا چاہیں، جس کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانا چاہیں، ہمیں یہ حق حاصل ہے. سر یہ ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی العزیز اب ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ نیپال ان کے اسفیئر آف انفلوئنس سے نکل گیا ہے. افغانستان میں ان کا نہ ہونے کے برابر ایک رول ہے. ایران کی 4 بہار ان لوگوں نے وہ بنانے کی کوشش کی، وہاں ایرانینز کو انہوں نے بٹرے کیا. اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کا جو یہ ڈرون شون کہہ رہے ہیں، یہ مار رہے ہیں، یہ سر صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں. بالکل صحیح بات. آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جس دن ہمارے پاس ایک نیوکلیئر پاور ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پہ غیرت مند 10 لاکھ فوج ہے جو سر پہ کفن باندھ کے نکلی ہے. ہم تو ڈھونڈنے ہی وہاں پہ شہادت جاتے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کشمیر میں جاتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کشمیر میں جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یوسف نسیم صاحب 2021 شروع ہونے والا ہے، اور کیا میسج دیں گے کشمیری عوام کو؟ انشاءاللہ میں بات آپ کو یقین سے کہوں گا کہ جو بے بہا قربانیاں کشمیری قوم نے آر پار دی ہیں اس خونی لکیر کے دونوں طرف، اور خاص کر مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے لیڈروں نے، تو وہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں جائیں گی. وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر ہندوستان کے اس غاصبانہ قبضے سے آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ آزادی کا سورج
तुलुक होगा। बिल्कुल सही है। वकास नसीम साहब, आपका मैसेज क्या होगा? इमरान खान साहब पाकिस्तान में नौजवानों को आगे लाए, जी। ये चीज़ हमने देखी, महसूस की। अपोजिशन की हुकूमत मौजूद है आज़ाद कश्मीर में। मैं हिंदुस्तान की आबादी को, उसकी इस्टेब्लिशमेंट को, उसकी फौज को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीर के मसले में हम सब मुत्तहद हैं। ना मुस्लिम लीग को है, ना पीपल्स पार्टी है, ना जमात इस्लामी है, ना पीटीआई है, ना कोई और हमें फिरका मसलक ज़ात है। हम सब के सब इस बात पे मुत्तहद, मुत्तफिक, यकजा, यकजान, यककल्ब और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं कि इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम करेगी। आखिरी चीज़, बुरहान शहीद वानी, वो एक नौजवान था, उसने जान दी थी और उसने अपना खून से कश्मीर की तहरीक में नौजवान जो इन्फ्यूज़ हुए हैं, जो बहनें बेटियां आई हैं, उसके बाद अब ये तहरीक का वो फेज शुरू हुआ है जिसको दबाना इनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता सही जाएगा। बात हिंदुस्तान को चाहिए कि अपने कट योर लॉसेस, यू हैव गॉट अ ब्लडी नोज, आप अपने नुकसानात को कम से कम करें, आराम से कश्मीर को फारिग करें, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स बुलाएं, अक़वामी मुत्तहदा के बैलेट पेपर पे प्रिंट हो के कश्मीरी लोग खुद मुख्तारी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। कश्मीर के लोगों को ये हक दिया जाए इंटरनेशनल मुबसरीन के सामने कि वो ये फैसला करें। इसके अलावा कश्मीर के कज़िये का कोई फौजी हल नहीं है। इसराइल में देख लें, आज तक इसराइल के पास सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन फ़लस्तीन के 4-5 लाख लोग हैं, वो तल अवीव में अपना कैपिटल रखे हुए, वो यरूशलेम नहीं आ सके। सही है। अफगानिस्तान के अंदर देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर 2001 से आई हुई है, आज 2021 हो गया, 20 साल से अफगानियों को नहीं दबा सकी। सही है। इराक के अंदर यही है। कभी भी ब्रूट फोर्स के साथ, ताकत के जोर पे अवामी तहरीक को, अवाम को, लोगों को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। मुसलमान कौम को तो दबाना नामुमकिन बात है। बिल्कुल सही है, नामुमकिन बात है। और बहुत शुक्रिया यूसुफ नसीम साहब आपका, वकास साहब आपका शुक्रिया कि आप आए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं और कश्मीरी अवाम की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2021 कश्मीरी अवाम की आज़ादी का साल साबित होगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।